बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मुकर्रम, आप देख रहे हैं रज़ाए रमज़ान और मैं हूं आपका मेज़बान साद रज़ा। और रज़ाए रमज़ान में फ़लक न्यूज़ और हर मैन साउंड की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन मुकर्रम, आज 14 रमज़ानुल मुबारक है और ये दिन भी हर दिन की तरह रमज़ान के हर शब की तरह बहुत सी बरकतें और बहुत सी रहमतें अपने अंदर समेटे हुए है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रमज़ानुल मुबारक को अपने लिए ज़रिया मग़फ़िरत बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन मुकर्रम, आज का मौजू इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई अहम मौजू है और आज का जो मौजू है वो है नमाज के मुतल्लिक़ गुफ्तगू होगी और कुछ अहम मसाइल पर जो है वो बहस करेंगे हम मुफ्ती साहब से और जानेंगे अपने शरई मसाइल का हल। और नाज़रीन मुकर्रम, कबल इससे कि मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूं उससे पहले मैं अपने मेहमानों की तरफ चलता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मौजूद हैं आले नबी औलाद अली आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब दामत बरकातुहुम कुद्सिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने आपकी मोहब्बतों का, आपने हमें अपने कीमती टाइम में से बहुत ज़्यादा टाइम दिया। आपकी मोहब्बत है, अल्लाह आपको सलामत रखे। और आमीन आमीन। ये प्रोग्राम आपकी वसातत से चल रहा है और इंशाल्लाह आपसे कुछ अपने शरई मसाइल का हाल भी जानेंगे। और नाज़रीन मुकर्रम, उसी के साथ मेरे अर्ज़ वतन का बहुत ही प्यारा नाम, दाता नगर का खूबसूरत नाम, मौजूद हैं हाफिज़ शाहिद फ़िदा साहब। अस्सलामु अलैकुम। बहुत ही मशकूर हैं शाहिद भाई कि आपने भी हमें आज बहुत ज़्यादा अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। मालिक आपको सलामत रखे। और नाज़रीन मुकर्रम, बात होगी नमाज पर, और नमाज ये वो सवाल है जो क़यामत के दिन हिसाब में सबसे पहले लिया जाएगा और इससे इस मुतल्लिक सबसे पहले क़यामत के दिन पूछा जाएगा। और नबी करीम ने फरमाया कि नमाज के मुतल्लिक सबसे पहले पूछा जाएगा और जो इसमें कामयाब हुआ उसके लिए कामयाबी है, जो इसमें नाकाम हुआ उसके लिए ज़लील और रुसवाई उसके मुकद्दर में लिख दी गई है। तो नाज़रीन मुकर्रम, दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुफ्ती साहब इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे आपके साथ, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ शाहिद फ़िदा साहब। बहुत प्यारा पढ़ते हैं लेकिन आज हाफिज़ भी हैं, तो आज इनसे हम तिलावत कुरान मजीद भी समाअत करेंगे। तो आपसे मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि तिलावत कुरान मजीद से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. माशाअल्लाह। فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ ناظرین مکرم، بہت ہی خوبصورت انداز میں حافظ شاہد فدا صاحب جیسے جس طرح ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں نعت پڑھتے ہیں، تلاوت بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں کر رہے تھے. مالک آپ کو دارین کی عزتوں سے مالا مال فرمائے. کلام سنیں گے اور اپنے دل کو جو ہے وہ اپنے محظوظ کریں گے، لیکن اس سے قبل مفتی صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں. اور ناظرین مکرم، جیسے کہ پہلے بتا دیا گیا ہے کہ آج کا موضوع ہے نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت اور کچھ شرعی حکم جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ اس حوالے سے شادی کی طرف چلتے ہیں. اور سب سے پہلے تو شادی پھر ایک مرتبہ میں بے حد مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ہی اہم وقت میں سے جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عطا فرمایا، اور تاخیر کے لیے معذرت خواہیں اور زیادہ وقت لینے کے لیے بھی معذرت خواہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں. اور سب سے پہلے جو سوال ہے وہ یہی کروں گا کہ نماز کی فضیلت پر کوئی احادیث ایسی ہو کہ ہمارے جو ناظرین سنیں اور ہم بھی سنیں تو نماز کی ایسی محبت دل میں اجاگر ہو کہ دل چاہے کہ یار آئندہ نماز نہیں چھوڑنے. نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، نماز کے بے شمار فضائل ہیں. بے شک دنیاوی طور پر بھی انسان کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی پسند کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے. بالکل بالکل. ہم حضور سے محبت کے دعوے دار ہیں، اور حضور کا ہی یہ فرمان ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اللہ میرا یہ سوال ہے کہ ہر بندہ یہ بات تو کرتا ہے غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن یہ کون سا عشق رسول ہے کہ موت قبول ہے نماز قبول نہیں ہے؟ اللہ. حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. الصلاۃ معراج المومن، حضور فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے. کیونکہ ایک معراج تو حضور کی ہے اور ایک مومنین کی. اور حضرت علی کا یہ فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے میں رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. کیونکہ حضور کا فرمان ہے ان العبد یناجی ربہ فی الصلاۃ، بندہ نماز کے اندر اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بے شمار فضائل کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر ایک کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ناظرین مکرم، یہ شادی فضیلت، نماز کی فضیلت پر گفتگو کر رہے تھے کہ نماز جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو دعا کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اور یہ بالکل بہت ضروری ہے، اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلے اسی کے متعلق پوچھا جائے گا. تو ناظرین مکرم، اس پر اور بھی گفتگو کریں گے، لیکن موجود ہیں ہمارے ساتھ شاہد فدا صاحب. چلتے ہیں شاہد فدا صاحب کی طرف. اور سب سے پہلے تو بے حد مشکور ہے آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور شاہد بھائی کیا سنا رہے ہیں ہمیں آج؟ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کلام، جی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ واہ واہ واہ. پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی تضمین کے ساتھ یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ دو بزرگ، اور وہ ایک جملہ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ سونے پر سہاگا.
جی بالکل. تو اعلیٰ حضرت کا کلام اور پھر تضمین پیر جی نصیر انشاءاللہ، دین، جی انشاءاللہ. تو یہ سونے پر سوال ہے. بالکل آپ اسٹارٹ کیجیے. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا والا ہمارا نبی، اور غیب داں کملی والا ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، اور کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور جیسے میرے سمان ایک ہے ویسے ہی، جیسے روزے رضا ایک ہے ویسے ہی، جیسے باب عطا ایک ہے ویسے ہی، جیسے باب عطا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ملک تمہارا ہمارا نبی، ان کا ملک تمہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ ناظرین مکرم، بہت ہی خوبصورت انداز میں حافظ شاہد فدا صاحب، مالک سلامت رکھے۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، شاہ جی کی طرف۔ شاہ جی، سوال ہے، پہلے ہم فضیلت پر گفتگو کر رہے تھے تو بہت اہم سوال ہے،
مکروہ اوقات کیا ہے نماز کے لیے، اور مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، کون سی نماز کب پڑھ سکتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکروہ اوقات 3 ہیں۔ ایک غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، ایک طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد، اور ایک زوال سے پہلے کا وقت۔ یہ 3 مکروہ اوقات ہیں۔ اور مکروہ یہ زوال سے یعنی جب سورج آسمان پہ ہوتا، سر پر ہوتا۔ مکروہ اوقات کے اندر یاد رکھیں، فرض بھی جائز نہیں ہے، نفل بھی جائز نہیں ہے، سنتیں بھی جائز نہیں، نہ ہی قضا نماز۔ کوئی بھی نماز مکروہ اوقات میں نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں ایک نماز پڑھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر آج کی میری اثر رہتی ہے اور آخری وقت آ گیا، غروب آفتاب قریب ہے، آخری 20 منٹ چل رہے ہیں، تو آج کی جو میری اثر ہے وہ ادا کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی بھی نماز پڑھنی کوئی جائز نفل، نہیں۔ کوئی سنت، کوئی۔ اچھا شاہ جی، اس کے علاوہ دعائے قنوت کے حوالے کیا، یعنی اکثر اوقات لوگ دعائے قنوت نہیں آتی، اور اس حوالے سے کیا حکم ہے، نہیں آتی تو کیا پڑھیں، کیا اس کے علاوہ اس کی جگہ کچھ اور پڑھ سکتے ہیں، اگر پڑھ سکتے ہیں تو کون پڑھ سکتے ہیں، اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ دعائے قنوت بھول گئے، نماز کے اندر دعائے قنوت بھول گئے، تو کیونکہ دعائے قنوت واجب ہے، تو واجب اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب سے ازالہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر دعائے قنوت چھوٹ گئی، غلطی سے چھوٹ گئی، اب آخر کے اندر سجدہ صاحب کر لے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر جان بوجھ کے چھوڑے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ ایسا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں ہوتی، بوڑھا آدمی ہے، اب یاد ہوتی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر 3 بار رب اغفرلی پڑھ لے گا دعائے قنوت کی جگہ، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ اس کے لیے حکم ہے کہ جو شخص یاد کرے لیکن اس کو ہوتی نہیں ہے، سورہ اخلاص بھی 3 بار پڑھ لے، پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، ذہن بھی ٹھیک ہے، اب اس کے لیے شرعی حکم یہی ہے کہ دعائے قنوت یاد کرے اور یاد کر کے نماز پڑھے۔ جی شاہ جی، بہت شکریہ۔ اور اس کے علاوہ شاہ جی ایک اور سوال ہے کہ اکثر مساجد میں نا لکھی ہوتی ہے دعائے قنوت، تو لوگ دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، وطر شروع کیے اور وہ اس جگہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ یار مجھے جو ہے دعائے قنوت نہیں آتی، تو جب دعائے قنوت کا وقت آئے گا تو میں دیکھ کے پڑھ لوں گا، اس حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، نماز کے اندر دیکھ کر پڑھنا تو جائز نہیں۔ اگر نماز کے اندر سامنے کوئی دیکھ کر انسان پڑھ رہا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ نماز تو دوبارہ ناظرین کرم، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے مساجد میں دعائے قنوت لکھی ہوتی ہے اور دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو خدا را اپنے اوپر اور اپنے معاملات کے اوپر رحم کریں اور دین کو سیکھیں۔ ہم نے شریعت محمدیہ کو پس پشت ڈال دیا، اس حوالے سے انشاءاللہ شاہ جی سے اور بھی رہنمائی لیں گے، تو طویل سوالات کی لسٹ بھی ہیں اور شرعی مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ شاہ جی سے جانیں گے۔ اور اس شاہ جی آپ کی طرف آتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد شاہد حسین فیض صاحب، آپ کی طرف چلتے ہیں۔ شاہد بھائی کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فارسی کلام ہے، واہ واہ، اس کے ساتھ نثار انشاءاللہ کیا بات ہے، خوبصورت۔ تنم فرسودہ پارا ہجران یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ، دلم پج مردہ وارا، دلم پج مردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ، دلم پج مردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ، ذکر دا
سے آشد روزے عصیان روزے عصیانو پشیمانم پشیمانو پشیمان یا رسول اللہ پشیمان پشیمانو پشیمانو پشیمانم پشیمانو پشیمان یا رسول اللہ چون سوے مر گزر آری مسکی سے ناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ چون بازو شفاعت پشائی برگناہگارام کن محروم جامی راہ درا یا رسول اللہ مکن محروم جامی راہ درا یا رسول اللہ دلوں پج مردہ وارا زیسیان یا رسول اللہ ماشاءاللہ ناظرین مکرم، بہت خوبصورت، بہت خوب. اللہ پاک آپ کو دارین کی عزت و سے مالا مال فرمائے. حافظ شاہد حسین فدا صاحب ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھ رہے تھے فارسی کا کلام، اور ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو دارین کی عزت و سے مالا مال فرمائے. اب انشاءاللہ چلتے ہیں ہم شادی کی طرف. انشاءاللہ شاہد بھائی آپ کی طرف بھی انشاءاللہ آئیں گے دوبارہ، اور آپ سے اور کلام سماعت کریں گے. بہت پیارا پڑھ رہے ہیں اور بہت لطف آ رہا ہے. اور شادی آپ کی طرف چلنا ہے اور آپ سے گفتگو کرنی ہے. اور شادی بہت پیارا اور بہت اچھا اور بہت اہمیت کا حامل، اور اس چیز کی بہت ضرورت ہے لوگوں کو. اس حوالے سے جو ہے وہ معلومات نہیں، اکثر نہیں، جنہوں نے پینٹ پہنی ہوتی ہیں ان کی جو ہے نا وہ 5 فولڈ ہوتے ہیں. اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اصل میں وہ کر کس لے رہے ہوتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹخنے چھپے نہیں رہنے چاہیے نماز کی حالت میں. حضور کے زمانے کے اندر جو ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکایا جاتا تھا وہ بطور تکبر اور بطور غرور کے لٹکایا جاتا تھا. اگر دل کے اندر غرور و تکبر نہیں ہے، پینٹ لمبی ہے یا شلوار لمبی ہے، جتنی اوپر کر سکتے تھے کر لی، پھر بھی ٹخنے چھپے رہ گئے، نماز ہو جائے گی. لیکن اگر جس طرح فولڈ کر لیتے ہیں تو یاد رکھیں، چاہے پینچے سے فولڈ کیا ہو یا اوپر سے فولڈ کیا ہو، اندر کی طرف فولڈ ہو یا باہر کی طرف، دونوں صورتوں میں مکروہ تحریمی ہے. نماز واجب الاعادہ ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. تو ناظرین مکرم، یہ بہت اہم سوال ہے اور اس سوال کی بہت ضرورت ہے.
اور ہمیں اس حوالے سے اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کس طرح نماز پڑھنی چاہیے، نماز میں کیا معاملات ہے جہاں سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ اور شاہ جی ایک اور سوال ہے اسی حوالے سے، اکثر لوگ ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہیں اور وہ ہاف بازو ہوتی ہیں، ہاف آستینیں ہوتی ہیں، اکثر گرمیوں میں لوگوں نے وہ جو قمیضیں کرتے پہنے ہوتے ہیں وہ بھی ہاف بازو ہوتے ہیں، اس حوالے سے یعنی نماز پڑھنا یعنی کیا حکم ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں انسان رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوتا ہے، اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ ایمان والو ہر نماز کے وقت خوبصورتی اختیار کرو۔ بے شک بے شک۔ تو انسان دنیا دار سے ملنے جاتا ہے تو بڑا مہنگا لباس پہن کر جاتا ہے، لیکن رب کے سامنے کھڑا ہونے لگتا ہے تو وہی نکر شرٹ اس کو یاد آ جاتی ہے۔ تو خدا کے بندو تم کھڑے کہاں پر ہو، اس چیز کا خیال اور کرو۔ اکثر عموماً ہوتا ہے لوگ اٹھ کر آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، اور ناظرین مکرم وہ ٹروزر پہنا ہوتا ہے، وہ ٹروزر جو رات میں اس نے وہ سونے کے لیے استعمال کرتا ہے اور وہ اسی سے نماز پڑھنے آ جاتا ہے۔ تو یہ بڑی معیوب بات ہے، بڑی عجیب سی بات ہے کہ رب کے ہاں حاضر ہونا ہے جو سب کائنات کا مالک ہے۔ آج ایم پی اے کے پاس جانا ہو، میں بارگاہ تو نہیں کہوں گا، اس کے پاس جانا ہو تو وہ لوگ جو ہیں وہ کیا نام ہے وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جاتے ہیں، بڑا وی آئی پی کرتا پہن لیں گے، چپل پہنیں گے ساتھ، یا بوٹ اچھے مہنگے بوٹ پہنیں گے، اچھی گاڑی میں جائیں گے، اپنے ڈرائیور کو کہیں گے یار جو سب سے مہنگی گاڑی نا فورچونر یا جو بھی ہے پراڈو وہ نکال، تاکہ اس کو بھی پتہ لگے کہ وہ سامنے ملنے آیا وہ بھی ذرا وزندار اور بااثر آدمی ہے۔ تو ناظرین مکرم جب بارگاہ ربوبیت میں جائیں، نماز ادا کرنے جائیں، اپنے رب سے ملنے جائیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں کہ لباس اچھا ہو، اور جو ہے وہ کپڑے نہ پہنے جائیں جو ہم سونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے شاہ جی اور کیا حکم دیکھیں ہے؟ شرعی حکم تو لیکن پھر بھی یہی ہوگا کہ اگر کوئی اس انداز سے نماز پڑھتا ہے ہاف آستین پہن کر تو نماز تو ہو جائے گی، نماز ہو جائے، لیکن اگر اس کے پاس اس کے علاوہ بھی لباس ہے، عمومی طور پر ہوتا ہے، تو پھر نماز مکروہ ہوگی، مکروہ تنزیہی۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے پرہیز کرنا ہاں جی، چاہیے۔ اور عمل وہی کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو، ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو شاہ جی یہ اس حوالے سے لوگوں کو نا بہت کم معلومات ہے، تو میں ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ بہت اہم موضوع ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جو نوجوان نسل ہے، جو ینگ جنریشن ہے، اس حوالے سے نا خیر تو چلتے ہیں شاہد فدا بھائی کی طرف، اور ان سے جو ہے وہ ایک کلام سنتے ہیں۔ تو شاہد بھائی کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ میں مظفر وارسی صاحب کا ایک کلام سناؤں گا۔ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چند اشعار۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت العالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت العالمین کے، کہ پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو
بار سنتے ہیں اور میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے اور میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں زندہ باد بہت خوب ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ ناظرین مکرم، یہ وہ انداز ہے جو بزرگان دین سے ہمیں ملا ہے اور ہم بھول چکے ہیں۔ اللہ پاک شاہد بھائی کو سلامت رکھے اور ان کی آواز میں، سوز میں، گداز میں اور برکت عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھ رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا ٹائم عطا کرنے کا ہمیں۔ انشاءاللہ ٹائم ملا اور اگر بن سکا آپ سے ٹائم تو انشاءاللہ پھر بھی آپ کو زحمت دیں گے اور اپنے پروگرام میں بلائیں گے۔ تو ناظرین چلتے ہیں شاہ جی کی طرف، اور بہت اہم سوال ہے میرے پاس اور پروگرام کا بھی اختتام ہے، اور اختتام میں کچھ اہم سوال ہے میرے پاس، اس پر ہم بات کریں گے تفصیلاً۔ تو شاہ جی، امام کے پیچھے جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے، امام نماز پڑھاتا ہے، اس کے پیچھے جو مقتدی ہوتا ہے، اب وہ قرات کرے گا یا نہیں؟ اگر اب تو یعنی فار ایگزامپل فجر میں جو امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے اور مغرب اور عشاء میں بھی بلند آواز سے قرات کرتا ہے، اب وہ تو امام کی قرات ہو گئی، اب عصر اور ظہر میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے اندر امام نے بلند آواز سے قرات کرنی ہے اس کے اندر تو مقتدی خاموش رہیں گے، ہاں جی، لیکن جہاں پر امام نے آہستہ آواز سے سیدھی انداز سے قرات کرنی ہے تو مقتدی پیچھے قرات کریں گے۔ حالانکہ احادیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی، یا ظہر کی نماز تھی یا عصر کی، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہوا یوں کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے نماز پڑھا لی نا، فلما انصرف قال من قرأ خلفی، حضور نے نماز پڑھانے کے بعد پوچھا کون تھا جس نے میرے پیچھے قرات کی؟ اللہ اکبر۔ فلم یتکلم احد منا، صحابہ سارے خاموش ہیں، بولا ہی کوئی نہیں۔ فردد ثلاثا، حضور نے 3 دفعہ پوچھا کون تھا جو پیچھے قرات کر رہا تھا؟ فقال رجل انا یا رسول اللہ، ایک شخص کہنے لگا حضور میں تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں تجھے دیکھ رہا تھا، ان تنازعنی فی القرآن، تو قرآن کے بارے میں میرے ساتھ جھگڑ رہا تھا، میرے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا۔ فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ فاذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے فقولوا ربنا لک الحمد، تو تم کہو ربنا لک الحمد۔ اور حضور نے فرمایا من کان لہ امام فقرات الامام لہ قراءۃ، حضور کا یہ فرمان واضح طور پر موجود ہے، فرمایا جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے۔ جب امام نے قرات کر دی ہے تو مقتدی کو پیچھے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ضرورت نہیں، اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی قرات کرے گا تو وہ شرعی طور پر انتہائی گناہ گار ہوگا۔ ہاں، تو ناظرین مکرم، آپ نے سماعت کیا کہ نماز میں جب امام کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ امام اگرچہ بلند آواز میں قرات کر رہا ہے، اگرچہ آہستہ آواز میں کر رہا ہے،
ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم خاموشی سے امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اور شادی ایک اور سوال اسی حوالے سے کہ پہلی 2 رکعتوں میں تو ٹھیک ہے امام اونچی بلند یا آہستہ آواز، اب دوسری رکعت میں بھی، دوسری 2 رکعتوں میں یا تیسری رکعت میں مغرب میں ہمیں تب بھی خاموش رہنا ہے؟ دیکھیے جب امام کے پیچھے نا آپ تو آپ نے صرف تسبیحات پڑھنی ہے، تکبیرات انتقال، اللہ اکبر، یہ امام کے پیچھے کہنا ہے، اور تسبیحات پڑھنی ہے، اور التحیات اور درود و سلام پڑھنا ہے. اس کے علاوہ اور سبحانک اللہ ثنا، قرات نہیں ہم نے کرنا، قرات کی کا تان کسی بھی رکعت کے اندر اور اجازت نہیں. ناظرین قرات میں اگر بلکہ شادی سے التماس کروں گا، قرات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کئی لوگ یہ نہ سمجھے نا کہ سبحان اللہ یعنی یہ بھی قرات میں ہے یا تسبیحات، اس حوالے سے دیکھیں ثنا کے علاوہ سورہ فاتحہ اور جو اس کے ساتھ سورت ملائی جاتی ہے اس کو قرات کہا یعنی جاتا ہے. قرآن جو پڑھا جاتا ہے وہ قرات ہوتی ہے. جی وہ قرات ہے، اور اس کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی کرے گا تو شرعی طور پر مکروہ تحریمی ہے، سخت گناہ ہے، اور مکروہ تحریمی حرام کے قریب حرام کی. تو ناظرین مکرم اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں. اور شادی ایک اور سوال بہت اہم اور بہت لازم ہے، اور شاید یہ وعید سن کر ہی کوئی نماز کی پابندی کرنے لگ جائے، تو شادی جو بے نمازی ہوتا ہے اس کا کیا اثر ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بے نمازی کو دنیا کے اندر بھی آفتیں پہنچتی ہیں، اور مرتے وقت بھی، قبر میں بھی، اور کل قیامت کے دن بھی. اللہ اکبر. دنیا کے اندر اس شخص کی روزی کے اندر سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے چہرے سے نور اٹھا لیا جاتا ہے، اور صالحین جو نیک لوگ ساری امت کے لیے دعا کرتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں اللہ والے ساری امت کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس بندے کا حصہ ان کی دعا میں سے نکال دیا جاتا ہے. اکبر. یعنی نیکوں کی دعا بھی اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی، نیکوں کی دعا میں سے بھی اس بندے کو حصہ نہیں ملے گا. ہاں نیکوں کی دعا بھی اس بندے کے لیے قبول نہیں ہوگی. اور جب آخری وقت آئے گا نا تو حضور فرماتے ہیں بے نمازی کا انجام یہ ہے کہ جب آخری وقت آئے گا تو ایک تو پیاسا مرے گا، دوسرا ذلیل ہو کر مرے گا، اور رسوا و برباد ہو کر مرے گا. اور حضور فرماتے ہیں قبر کے اندر جب جائے گا تو مالک کائنات اس کے ساتھ بڑا سخت معاملہ فرمائے گا. اور حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بے نمازی کا حشر فرعون، قارون، حامان کے ساتھ ہوگا، اور جو نماز پڑھتا ہوگا اس کا حشر انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا. اور حضور فرماتے ہیں کہ حضور نے تو بات ہی ختم کر دی نا. حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا. اللہ اکبر. اللہ اور صحابہ کہتے کہ ہم جس بندے کو دیکھ لیتے تھے نا کہ یہ بندہ جناب 2 نمازیں چھوڑتا ہے، عشاء اور فجر کی نماز، صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے بندہ منافق ہے. اور یار جو 2 نمازیں چھوڑتا تھا صحابہ اس کو منافق سمجھتے تھے، آج ہمیں دیکھ لیتے تو کافر سمجھتے. 5 نمازیں چھوڑ کر بیٹھے ہیں اور رب کے سامنے نہیں جھکے. کبھی چودھری صاحب کو سلوٹ ہے، کبھی سیٹھ صاحب کے سامنے سر ایک سجدہ. جو رب کے آگے نہیں جھکے گا پھر وہ در پہ جھکے گا. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، اقبال نے کہا تھا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہا تو بارگاہ خداوندی کے اندر جھک جا، تجھے کہیں اور جھکنے کی ضرورت پڑنی نہیں ہے. مالک کائنات ساری کائنات کو تیرے قدموں میں ڈال دے گا. لیکن اگر یہاں پر نہیں جھکے گا نا پھر سب کے سامنے سلوٹ مارنے پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنائے اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق. تو ناظرین مکرم یہاں سے بات یہاں ہوتی ہے کہ نماز بہت اہمیت کے حامل ہے. قیامت کے دن بھی سب سے پہلے جس کے متعلق پوچھا جائے گا وہ نماز ہے. اور پہلا سوال ہی نہیں ٹھیک ہوگا تو ایگزامینر اگر وہ اس پیپر جو ہے وہ چیک کر رہا ہو تو پہلا سوال وہ دیکھتا ہے کہ اگر پہلا سوال ٹھیک ہے تو امپریشن اچھا آتا ہے نا کہ اگلے سوالات بھی اچھے ہوں گے تو وہ زیادہ توجہ نہیں کرتا. اگر پہلا سوال ہی وہ غلط ہو، خراب ہو تو وہ کانٹا مار دے گا اور وہ کینسل کر دے گا، 0 نمبر، وہ کہے گا فیل. تو ناظرین مکرم نماز کی تیاری کریں. نماز کو آخرت کی تیاری کے لیے نماز بہت اہم ہے اور نماز کا پابند بنے. اور ناظرین مکرم یہاں سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم نے فرمایا جس نے نماز کو ترک کیا، جس نے جان بوجھ کے نماز کو ترک کیا وہ اس نے کفر کیا. اور ایک اور بھی روایت ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے جہنم کے دروازے میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں اور فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، جو بھی نماز ہو اس کی پابندی کرنی چاہیے. تو ناظرین مکرم اس پیغام کے ساتھ، اس بات کے ساتھ آج کے پروگرام کا جو ہے وہ میں اختتام کروں گا کہ نماز کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اور اختتام کرنے سے پہلے ایک بات، کسی وجہ سے ہمارے کچھ مہمان آج نہیں آ سکے، انشاءاللہ ان کو اگلے پروگرام میں
یا کسی اور پروگرام میں وہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ ناظرین ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کل حاضر ہوں گے کچھ اچھے مہمانوں کے ساتھ، ایک اچھے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان